अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स ऑफ यूट्यूब और मेंबर्स, क्लाइंट्स और जो लोग भी मुझे सुनते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। आज मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा सूरत हाल के इम्पैक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ। वैसे तो हम डेली कॉल में थोड़ा बहुत तज़किरा और ज़िक्र करते रहते हैं, मगर मामलात कुछ ऐसे हैं कि जो चीज़ें हमें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। और पिछले दिनों हमने स्ट्रेटजीज़ भी दी और इसको समझाने के लिए कि ऐसे हालत को हम कैसे सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। तो हम और हमारे मेंबर तो कारफरमा हैं उन स्ट्रेटजीज़ पे। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें मैंने पूछा है कि किस तरीके से हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। स्ट्रेसेस क्या हैं? अगर अंदरून मुल्क देखें, तहरीक अदम एतमाद, महंगाई, बेरोज़गारी, अफरात ज़र और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो खैर एक नॉर्मल इशू है जो मेरे ख्याल में बहुत सालों से चल रहा है। इकॉनमी को शायद वो इतना इम्पेक्ट नहीं कर रहा हो। उसके अलावा बहुत सारे, सब में अहम चीज़ जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, शायद लोग उसको इतनी अहमियत ना देते हों मगर मैं बहुत देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी मेरे सामने कुछ नंबर्स आए थे FBR के, और एक और स्टेट बैंक का डेटा था मेरे ख्याल में जो एक्सपोर्ट का डेटा था। तो मैं सिटी वाइज एक्सपोर्ट देख रहा था कि पूरे पाकिस्तान में कहाँ से कितनी एक्सपोर्ट हुई, और रेवेन्यू कलेक्शंस को भी देख रहा था। और उसके बाद फिर मैं देख रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को मिला के देखें तो फिर एक इन्वेस्टर के लिए ये परेशान कुन सूरत हाल यकीनन बन जाती है। एक होती है बैड गवर्नेंस जो फेडरल में पाई जाती है। जो फेडरल हुकूमत के हवाले से देखा जाए तो हम बैड गवर्नेंस पे बात कर चुके, मगर सूबाई सतह पर अगर सिंध में देखा जाए तो इसको मैं बैड गवर्नेंस नहीं कहता, मैं इसको नो गवर्नेंस कहता हूँ कि यहाँ हुकूमत नामी चीज़ पाई नहीं जाती। मगर उसके बावजूद जब मैंने कराची के नंबर्स देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह ताला और हिम्मत दे लोगों को पाकिस्तान के कि वो इन मुश्किल हालात में भी अपना मुसलसल कंट्रीब्यूशन जारी रखें। तो ये जो इसमें तमाम मसाइल बताए गए, ये बेसिक मसाइल हैं और इवेंचुअली ये जाके इम्पेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को। इसलिए पिछले दिनों मैंने आपको ख़ास तौर पे कहा था कि ज़रा 45 दिन सब्र कर लें। अब बीच में रमज़ान भी आ रहा है और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, डिले टैक्टिस की जा रही है। जितनी जितनी डिले होगी उतना उतना टाइम पूरा होगा। उसूली तौर पे कोई भी नहीं चाहता कि टर्म से पहले हुकूमत ख़त्म हो जाए, कोई भी नहीं चाहता, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो सियासी पार्टियां हों, चाहे वो हुकूमत हो। मगर हालात इस नहज पे आके खड़े हो गए कि जो सबको बेलगाम सियासत करने पे मजबूर किया जा रहा है या हो रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट पावर गेम, इट्स नथिंग अबाउट पाकिस्तान और द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। हमको अपनी इकॉनमी और अपनी मईशत, जो मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि अपनी मईशत को सुधारना होगा। हम अगर डिपेंडेंट रहेंगे कि फ़लाना प्रोग्राम आएगा, फ़लाना पॉलिसी आएगी, जैसे एक मिसाल देता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में रिफाइनरी पॉलिसी के आने और नहीं आने के चक्कर में हमारे बहुत से इन्वेस्टर डूबे, बहुत से इन्वेस्टर डूबे। आज PRL कहाँ खड़ा है, ATRL कहाँ खड़ा है, बाइको की क्या पोजीशन है, आपके सामने है। और एक ज़माना था, आज से कुछ महीनों पहले की बात है, रिफाइनरी पॉलिसी पर बहुत स्पेकुलेशन हुई। तो लिहाजा मेरा मकसद इन तमाम बातों को करने का सिर्फ ये है कि रियलिटी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं कि मामलात हैं क्या और हो क्या रहे हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसका आउटकम क्या हो सकता है और उससे निबर्द आज़मा कैसे होंगे। देखिए जी, इस वक्त जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें सब में अहम चीज़ है नो कॉन्फिडेंस मूव। ये एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, दोनों सूरत में मुल्क को बजट की तरफ जाना है। तो हमारे लिए जो सब में बड़ा डिज़ास्टर होगा वो नो कॉन्फिडेंस के अलावा या उससे ज़्यादा बजट होगा। ठीक है जी, मैं आपको वो थ्रेड्स बता रहा हूँ जो इकॉनमी को होंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या शायद सोल्यूशन, तो खैर मैं
اتنا اہل نہیں ہوں کہ اکانومی کے سلوشن دے سکوں، مگر بہرحال جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ بات بھی میں کروں گا۔ بجٹ کے ٹائم پہ آئی ایم ایف کے کیا کردار ہوتا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو دباؤ خارجہ پالیسی کے فیل ہونے سے پڑ رہا ہوگا ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف پہ، کیونکہ یہ دو ٹول ہیں جو میں نے اپنی کابل ویڈیو میں آپ کو بتائے تھے کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ دو ٹول استعمال ہوں گے۔ آپ کے سامنے یہ دونوں ٹول استعمال ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کے پیسے آئی ایم ایف سے جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اٹس اے میٹر آف کلک۔ آئی ایم ایف سے آپ تھوڑا سا بھی مسئلہ کریٹ کریں گے، سعودی عرب کے پیسے واپس چلے جائیں گے۔ ریزرو کہاں کھڑا ہوگا، یہ سوال۔ پھر کرنسی کی ڈیویلیویشن کہاں تک جائے گی، یہ بہت اہم بات ہے۔ پیٹرول کی پرائس نیچے گرا کے ہم نے اور تھوڑی سی مشکلات پیدا کی ہیں، گو کہ ماسس کو کچھ اس کا فائدہ ضرور ملا ہے، مگر یہ ریالٹی سے دور تھا۔ اس کا دوسرا طریقہ کار بھی نکالا جا سکتا تھا۔ اچھا جناب، اب چلتے آگے۔ اب پہلے ہم ایک سینیریو پہ بات کرتے ہیں جس کا جو بہت گرما گرم ہے، کہ اگر نو کانفیڈنس موو ایکسیپٹ ہو جائے تو کیا ہوگا، یعنی کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، اپوزیشن وہ جیت جائے۔ تو جناب اس میں دو چیزیں ہوں گی۔ پہلے تو والیٹیلٹی، شدید قسم کی والیٹیلٹی، اور اس والیٹیلٹی میں مارکیٹ نیچے جائے گی، اور مارکیٹ نیچے جانے کے کچھ حد بندیاں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ کریش ہوگی، ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی بھی حد بندیاں ہیں جو آپ کو ٹیکنیکل کال میں یقینی طور پہ ملیں گی۔ تو ایک والیٹائل سچویشن پیدا ہوگی، 1 سے 2 دن مارکیٹ شاید نیچے جائے۔ پہلے دن مارکیٹ میکسیمم امپیکٹ لے گی، اور اس کے بعد دوسرے دن اس کا 60% امپیکٹ لے گی، اور دوسرے دن شاید ہم تھوڑی سی ریکوری بھی دیکھ لیں، اور تیسرے دن فار شور ہم ریکوری دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ریکوری کیوں ہوگی؟ وہ ریکوری اس لیے ہوگی کہ یہ امید کی جائے گی کہ جو اتنے دن کا لل پیریڈ تھا، جو نو کانفیڈنس کی وجہ سے جو ایک جمود طاری تھا، وہ جمود ختم ہو رہا ہوگا۔ اس لیے مارکیٹ اپنے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکل کی طرف دیکھے گی۔ اکانومی اچھی نہیں ہو رہی، مارکیٹ اپنے فنڈامنٹل کی طرف فوکس ہوگی، اور ٹریڈر اور انویسٹر جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن کو بہتر بنا سکے گا۔ یہ فرق پڑے گا، اس لیے مارکیٹ ریکور بھی ہوگی اور تھوڑی مارکیٹ میں بہتری آئے گی۔ سیاسی منظرنامہ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا جو اپوزیشن پارٹیز آج بہت محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، صبح دوپہر اور شام ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، ان کے وہاں ڈفرینسز شروع ہو جائیں گے۔ کچھ کافی ساری باتیں تو شاید انہوں نے طے کی ہوں گی، مگر اس کے باوجود بہت ساری باتیں طے نہیں ہوں گی۔ ان باتوں کو لے کر ان کے درمیان کچھ چپخلش ہو سکتی ہے۔ اس چپخلش کی صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک نیا پینڈورا باکس ہوگا۔ وہ ایک نیا پینڈورا باکس ہوگا۔ اگر تو پہلے سے بہت ساری باتیں طے ہیں، ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو شاید صورتحال بہتر رہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بجٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہوگا۔ اب آ جائیں دوسری طرف۔ دوسری طرف کیا پاسبلٹی ہے کہ خان صاحب کی کوششیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپوزیشن اپنی عدم اعتماد کی تحریک میں ناکام ہو جاتی ہے۔ ناکام ہونے کا جو طریقہ کار ہے حکومت کے پاس، وہ آئینی ماہرین کے مطابق غیر آئینی لگتا ہے۔ جو استعمال ہے اسپیکر صاحب کا یا طاقت کا استعمال جو کیا جانے کے چانسز ہیں، وہ قطعی طور پہ غیر آئینی اور غیر جمہوری نظر آتے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں یہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو اپوزیشن جس نے اتنا ٹائم لگایا اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، وہ واپس رکے گی نہیں، وہ اپنے پلان بی اور پلان سی کے ساتھ باہر آئے گی۔ تو اب سب میں پہلے ریجیکٹ ہونے پر کیا ہوگا؟ معافی چاہتا ہوں فائر ورکس کی۔ اگر یہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں مارکیٹ والیٹائل ہوگی، مگر والیٹائلٹی اس دفعہ مارکیٹ کو اوپر بھی لے کے جا سکتی ہے۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک ریجیکٹ ہو گئی تو مارکیٹ اوپر بھی جا سکتی ہے۔ مگر ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو
اوپر جائے گی مارکیٹ وہ مشکل سے 1 دن اوپر جائے گی یا 1.5 دن، اور پھر مارکیٹ نے نیچے گرنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے. تو پھر مارکیٹ نیچے گرے گی اور اس کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا. جبکہ ایکسیپٹ ہونے کی صورت میں اسٹارٹ میں مارکیٹ نیچے گر سکتی ہے، مگر اس کے بعد جو مارکیٹ ہے اور انڈیکس ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور پھر نئے امیدوں کے ساتھ مارکیٹ اپنے فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل کو فالو کرے گی. تو یہ ایک بڑا میجر ڈفرینس ہے دونوں میں، ایکسیپٹ اور ریجیکٹ ہونے میں. اچھا فرض کیجئے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے اپوزیشن کا بتایا، ایکسیپٹ ہونے کے بعد ان کے مسائل آئیں گے، تو ریجیکٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے ریجیکٹ ہونے میں جو سب میں بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اپوزیشن فارغ نہیں بیٹھے گی، وہ یکے بعد دیگرے کئی اٹیک کرے گی، ٹھیک ہے نا. دوبارہ نو کانفیڈنس موشن آ سکتا ہے. اور جو سب میں مجھے پریشان کن صورتحال لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے سے لے کر بجٹ تک کا جو ٹائم ہوگا وہ حکومت کے لیے بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا اس وقت عدم اعتماد تحریک کے لیے حکومت پریشان ہے، اس وقت حکومت بجٹ کے لیے پریشان ہوگی. بجٹ سکون سے صرف اور صرف انٹرم گورنمنٹ کی شکل میں ایکسیپٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے کوئی ذمہ داری لینے کے مطلب اس پر نہیں پڑتی. تو اس لیے انٹرم گورنمنٹ تو بجٹ کو بآسانی نہ صرف پاس بھی کروا لے گی، اور اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ عوام اتنی محسوس نہیں کر پائے گی. پریشانیاں تو ہوں گی، مسائل تو پیدا ہوں گے، کیونکہ بجٹ ایک مشکل بجٹ ہے، مگر سیاسی بحرانات اس وقت نظر نہیں آئیں گے. مگر اگر حکومت عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کر کے پھر بجٹ تک پہنچتی ہے تو حکومت بالکل اسی صورتحال میں ہوگی جس طرح وہ اس وقت پریشان کن صورتحال میں ہے. تو لہٰذا مارکیٹ نیچے ہی ہوگی. اور پھر ایک اور اہم بات جو اس میں دیکھی گئی ہے، جو ابھی عدم اعتماد کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جھنڈ کے جھنڈ ایم پی اے اور ایم این ایس کے وہ اپنے فیوچر الیکشن کے حساب سے اپنی ایفیلیشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو وہ جو تیاریاں ہیں وہ میں نے یہاں دکھائی ہیں آپ کو، کہ ایسی صورت میں حکومت پھر کمزور پڑتی ہوئی نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا. اور جب حکومت کمزور ہوتی ہے، جو بھی جمہوری حکومت کمزور ہوتی ہے، تو پھر اس کا جو فوکس ہے وہ گورننس، معاشیات، لا اینڈ آرڈر کسی بھی چیز پہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے آپ کو بچانے میں فوکس ہوتی ہے. جس طرح اس حکومت نے 3-3.5 سال صرف یہی کیا ہے، کرپشن اور اس طرح کی گفتگو، اور تمام جو انرجیز ہیں وہ فوکس رکھی اس طرف کہ وہ اپنے بیانیے کو مضبوط کر سکیں. نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے وہ پلانز بھی نہیں ایگزیکیوٹ کر پائے جس کے انہوں نے وعدے الیکشن سے پہلے کیے تھے. تو وہی صورتحال، اس سے زیادہ خراب صورتحال اس وقت پیدا ہوگی. اب ان تمام چیزوں کا میں نے اس میں کنکلوژن دیا ہے کہ دونوں صورتوں میں متاثر ہونے والی ہے اکانومی، متاثر ہونے والی ہے عوام، متاثر ہونے والی ہے مارکیٹ. جو ڈفرینس ہے وہ والیٹیلٹی کا ہے. والیٹیلٹی کو سمجھنا یہ ایک ٹریڈر کی ذمہ داری ہے، انویسٹر کی ذمہ داری ہے. صحیح طور پہ گیج کرنا، کسی ایک جرنلسٹ کو، اینکر کو یا سیاسی پارٹی کو لے کے اس کے موقف کو درست مان لینا بہت غلط ہوگا. یہاں پر کچھ باتیں اور میں زیر غور آپ کے لاؤں گا کہ یہاں پر حکومت، جس طرح ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ رینجرز کو آن بورڈ لیں گے، شیخ رشید صاحب نے شاید کہا، اور فواد چودھری اور شیخ رشید اور دیگر لوگ ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ پولیس اور رینجرز کو اگنور کریں گے. یہاں میں 2-3 باتیں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. نمبر 1، رینجرز اسلام آباد میں کسی پر فائر نہیں کرے گی، نمبر 1 بات. نمبر 2، تحریک لبیک پاکستان کے واقعے کے بعد پولیس، آپ کچھ بھی کر لیں، پولیس بیک فٹ پہ رہے گی. پولیس کی کسی بھی عوامی جھگڑے میں عوام کے اوپر اٹیک نہیں کرے گی. ابھی جو سری لنکن کا قتل ہوا اس کے اندر پولیس کا جو طریقہ کار تھا، جو چیزیں تھیں، وہ آپ دیکھ چکے ہیں. تو پولیس میں بے یقینی اور اس کی کیفیت پائی جاتی ہے. جتنے پولیس والے ٹی ایل پی کے اس حادثے میں
اللہ کو پیارے ہوئے, شہید ہوئے, ان کے ساتھ کیا ہوا اور جو کچھ بھی ہوا, اس کے بعد پولیس کا مورال بہت ڈاؤن ہے. اور دوسری بات ایک اور بھی میں بتا دوں, آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ قطعی طور پہ اتنی طاقت نہیں رکھتا, کیونکہ پاکستان کی جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ ایسے رن نہیں ہوئی ہے پورے 3.5 سال میں جس طرح عام طور پہ انٹیریئر منسٹر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو رن کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہاں پر یہ ایک نقطہ موجود ہے جس کے اندر ہم کو سمجھنا ہے کہ کیا رینجر. اچھا, اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو جس کو میں سولوشن کی مد میں لیتا ہوں, اور وہ سولوشن یہ ہے کہ وہ ادارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ صرف حالات کو مانیٹر کر رہے ہیں, موجودہ صورتحال کو, اور مجھے قوی امید ہے, بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ مجھے 90% امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی حالات کو اس نہج تک پہنچنے نہیں دیں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑیں, باوجود اس کے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ایم خان صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سب کو ڈی چوک پہ جمع کر لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈی چوک پہ جمع کر پائیں گے, اور اگر کر بھی پائے تو شاید وہ ان کے تابوت میں آخری کیل ہو, کیونکہ جو مقتدر حلقے ہیں اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے طاقت ہے, وہ طاقت کسی طور پہ انسانی جانوں کا ضیاع برداشت نہیں کرے گی. تو لہٰذا ایسا ہو نہیں سکتا. تاریخ میں ایک بار ایسا ہو چکا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ انہوں نے ایک فورس بنائی تھی, اور آج جب میں خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی طرف سے سن رہا تھا کہ ٹائیگر فورس اپوائنٹ کی جائے گی, تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہو تو انہوں نے FSF نام کی ایک فورس بنائی تھی, فیڈرل سیکیورٹی فورس, اور اس نے بہت ایٹراسٹیز کی تھی, بہت لوگوں کو مارا تھا, اور جس کا نتیجہ پیپلز پارٹی کو شدید طور پہ بھگتنا پڑا, اور وہ آپ کے تاریخ کا حصہ ہے وہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی فورس یا کوئی ایسی ایٹراسٹیز جو ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے, میں نے اسی لیے دونوں پوائنٹ پہ بات کی ہے, ایکسیپٹنس اور ریجیکشن, کہ نو کانفیڈنس موو ایکسیپٹ بھی ہو سکتی ہے, ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ اس میں اس وقت جو سیاسی قوتوں کی جو صورتحال ہے وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر رہے. سیاسی قوتوں کی بات نہیں ہے, ادارے ہوں یا سیاسی قوتیں ہوں, یا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عام آدمی ہو پاکستان کا, مجھ سمیت, اس وقت کوئی بھی کسی سے پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گورنمنٹ کی بڑی دو دھاری تلوار جیسی پالیسی ہے, ایک طرف وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف اسد عمر کسی کو لوٹا پارٹی کہہ رہے ہیں, کسی کو ایک ضلع کی پارٹی کہہ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے اگر اتحادیوں کی طرف آ جائیں تو وہ صبح کسی سے ملتے ہیں, شام حکومت سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حکومت کا حصہ. تو اگر آپ اس کا نیٹ شل نکالیں تو بیسیکلی کوئی بھی اپنے منہ سے اپنے اصل فیصلے کا اقرار نہیں کر رہا, کیونکہ وہ کسی دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتا. اپنا ذاتی تجزیہ میرا یہ ہے کہ اس پورے گیم کو پلان کرنے والا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور انہوں نے یہ ایک بات ان سب کو سکھا دی ہے کہ آخر تک اپنے کارڈ ڈسپلے نہیں کرنے, اور یہ سب میں زیادہ تکلیف دہ عمل ہے حکومت کے لیے, جس کی وجہ سے حکومت فرسٹریشن کا شکار ہے. اچھا جناب, یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اپوزیشن کے پاس کرنے کو, اگر وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی کر لیں تو کچھ کرنے کو نہیں ہے, وہ صرف پریشان ہوں گے, آپس میں ڈفرینسز ہوں گے. ہاں, اگلی 5 سالہ حکومت, اس سے امیدیں قائم کی جا سکتی ہیں کہ اگر وہ حکومت نسبتاً بہتر ہو, اس میں کچھ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوں, کچھ اچھے لیجسلیٹر ہوں, اکنامک مینیجرز ہوں, تو شاید اس پر پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی. مگر اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ لوٹاکریسی کے ذریعے یہ اچھی حکومت کبھی نہیں بن سکتی. خان صاحب نے بھی 2013 میں کوشش کی, 2013 سے پہلے بھی کوشش کی, مگر بیانیہ یہاں نہیں چلتا, یہاں پر الیکٹیبلز چلتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے بجٹ کا بھی سمپل بات کہہ دی, اور میں نے آپ کو آسان لفظوں میں کنکلوڈ یہ کر دیا, دونوں صورتوں میں ہمارے لیے پریشانیاں ہیں, اور
इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होने में एक टाइम लगने वाला है. अगर फिर भी मुझसे आप पूछें कि इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, तो मेरे ख्याल में अदम एतमाद की कामयाबी इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान उम्मीदों पे जीता है 1947 से. तो खान साहब से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं. 3.5-4 साल की गवर्नेंस उनकी देखी जा चुकी है, और उनकी पॉलिसियाँ, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका एक्शन प्लान, उनकी काबीना, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक उम्मीद की जा सकती है. और मैं पर्सनली, मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये चाहूँगा कि मखलूत हुकूमत हो, और ऐसी मखलूत हुकूमत हो जिसमें जिस तरह कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट चूज़ की थी कि हर फील्ड का अगर काबिल बंदा किसी मखलूत हुकूमत में नज़र आए तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी दोबारा अपने ट्रैक पर आने की कोशिश कर सकती है. तो बहरहाल ये ओवरऑल सिचुएशन है, और मेरा ये मानना है कि ये मौका है, टाइम है. बावजूद इन तमाम थ्रेट्स के मैंने आपको जो सलूशन देना था, वो जो अच्छी खबर इसमें देनी थी, वो तो एक मैंने आपको ये दी कि इंशाअल्लाह ताला मुक़्तदर हल्के हमको वर्स्ट की तरफ जाने नहीं देंगे, उससे पहले नताइज सामने आ जाएंगे. दूसरी जो आप लोगों के लिए मशवरा है एज अ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, खुदारा अपनी स्ट्रेटजीज़ पर तवज्जो दीजिए, अपनी स्किल इन्हांसमेंट कीजिए. ये बेहतरीन मौका है, साथ में रमज़ान भी आ रहा है. अगर आप कुछ कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन को समझिए, सीखिए. मैं हम वक्त आपके लिए तैयार हूँ, उस पर मैं वीडियोस भी करूँगा, आपके शहरों में भी आ सकूँगा. आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगा. और मैंने कोविड में एक वादा किया था, वो मैंने पूरा किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट आ रहा है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि कोविड के अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा है इस मार्केट को. दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाबी के साथ इस मामले को समझें और देखें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.